सुबह के 6 बजे थे। जिमिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आदत के मुताबिक अपना हाथ बेड की दूसरी तरफ बढ़ाया, पर वहां सिर्फ काली ब्लैंकेट और ठंडक थी। योंगी पहले ही उठकर जा चुका था। पहले पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा था। योंगी सुबह सूरज निकलने से पहले चला जाता और रात को तब लौटता जब जिमिन गहरी नींद में होता। जिमिन बेड पर सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी लव मैरिज को 3 साल हो चुके थे और योंगी हमेशा उस पर अपनी जान छिड़कता था। पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे जिमिन इस बड़े से मैंशन में अकेला रह गया हो। जिमिन उठकर नीचे डाइनिंग एरिया में आया। वहां योंगी के पेरेंट्स पहले से ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिमिन का उदास चेहरा देखकर मिसेस मिन ने एक गहरी सांस ली। मिसेस मिन सॉफ्टली होल्डिंग जिमिन्स हैंड। जिमिन बेटा, तुमने फिर से नाश्ता नहीं किया? हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत अकेले हो चुके हो। जिमिन ट्राइंग टू स्माइल, वाइपिंग अ टीयर। नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। वो बस योंगी आजकल बहुत बिजी है ना, सुबह बात भी नहीं हो पाती मेरे। मिस्टर मिन ने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा। उनके चेहरा थोड़ा गंभीर सीरियस था। वो अपने बेटे के पॉजिटिव और ऑब्सेसिव नेचर को बहुत अच्छे से जानते थे। मिस्टर मिन, योंगी एक नई माफिया टेरिटरी को हैंडल कर रहा है जिमिन, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज यानी तुम्हें भूल जाए। मैंने उसे बहुत बार समझाया है पर वो सुनता ही नहीं। जिमिन ने अपना सर नीचे कर लिया। उसका दिल रो रहा था। वो जानता था कि योंगी उसे प्यार करता है, पर इस अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो जानता था कि योंगी उसके लिए कितना डेंजरस और ऑब्सेस्ड है। अगर योंगी को जरा सा भी शक हुआ कि जिमिन उससे दूर जा रहा है, तो वो पूरी दुनिया जला सकता था। जिमिन ने सोचा, मुझे उनका अटेंशन चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे उनका गुस्से का सामना ही क्यों न करना पड़े। टाइम स्किप इन योंगी's ऑफिस। 4 बजे। योंगी अपनी ऑफिस में बैठकर फाइल्स देख रहा था, पर उसका ध्यान भटक रहा था। उसने पिछले 4 दिनों से जिमिन को ठीक से देखा तक नहीं था। उसका दिल तड़प रहा था अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए, पर सामने खड़ा उसका असिस्टेंट उसे और फाइल्स पकड़ा रहा था। योंगी इन his cold deep voice rubbing his temple. हुजूर, ये सारी मीटिंग्स कैंसिल करो, मुझे घर जाना है। मेरा जिमिन अकेला है वहां। तुम अभी नहीं जा सकती होंगी। रशियन क्लैन का के साथ डील अभी बाकी है। अगर तुम अभी ध्यान नहीं दिया तो सब खत्म हो जाएगा। योंगी ने गुस्से में डेस्क पर हाथ मारा। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर उसे रुकना पड़ा। योंगी इन डार्क एक्सप्रेशन। सिर्फ आज रात, कल से मैं जिमिन के पास से कहीं नहीं जाऊंगा। टाइम स्किप एट नाइट इन एट 11:30 p.m. योंगी फाइनली मिन मैंशन लौटा। पूरा घर शांत था। वो थका थका हुआ था, सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, उसने देखा कि जिमिन बेड पर बैठा हुआ था, पर वो सो नहीं रहा था। जिमिन की एक हसीन सिल्क नाइटवेयर पहनी हुई थी और उसका हाथ में फोन था। वो फोन पर देखकर बहुत हल्के से शर्मा रहा था और मुस्कुरा रहा था। योगी ने जैसे ही ये देखा, उसकी थकान गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सा गुस्सा आने लगा। वो चलते हुए जिमिन के पास गया। योंगी इन डीप हस्की कोल्ड वॉइस, मिनी, तुम अभी तक जाग रहे हो और फोन पर कौन है? जिमिन ने अचानक डरने का नाटक किया और फोन को तुरंत ब्लैंकेट के नीचे छुपा कर रख दिया, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा हो। जिमिन नर्वसली एक्टिंग वाज स्टटरिंग, योंगी, आप कब आए? कोई नहीं है फोन पर, बस एक पुराना फ्रेंड था कॉलेज का। योंगी की आंखें काली पड़ गई। उसका अफसेस रूप बाहर आने लगा। उसने जिमिन को थोड़ा दबाए बिना सीधा उसके ऊपर लीन किया, उसकी दोनों रिस्ट को बेड पर पिन करते हुए। योंगी ग्रिप टाइटनिंग, वॉइस डेंजरसली लो, पुराना फ्रेंड, और तुम उसे देखकर शर्मा रहे थे? मैं तुम्हें पहले भी कहा था जिमिन,
تمہاری ہر ایک اسمائل، تمہاری ہر ایک سانس پر صرف میرا حق ہے۔ جمن کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یونگی کا غصہ سچ میں بہت سکیری تھا، پر ساتھ ہی ساتھ جمن کو خوشی ہو رہی تھی کہ فائنلی یونگی کا پورا اٹینشن اس پر تھا۔ جمن whining softly looking into Young's dark eyes. تو میں کیا کروں؟ آپ کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ صبح جلدی چلے جاتے ہو، رات کو لیٹ آتے ہو۔ مجھے لگا شاید آپ کا مجھ سے من بھر گیا ہے۔ یونگی breathing heavily لیکن Jimin's lips. میرا من تم سے بھر گیا ہے؟ کبھی نہیں بیبی، میں بس کام میں پھنسا ہوں۔ پر اگر تمہیں مجھے جلس کرنے کے لیے کسی اور سے بات کی تو میں اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ کون تھا وہ؟ جمن نے دھیرے سے ہنس دیا اور اپنا فون بلینکٹ کے نیچے سے نکال کر یونگی کے سامنے رکھ دیا۔ اسکرین پر کوئی چیٹ نہیں تھی، بلکہ یونگی کی ایک فوٹو اوپن تھا جسے دیکھ کر جمن مسکرا رہا تھا۔ جمن giggling wrapping his arms around Youngi's neck. یہ ہے کوریا کا سب سے بڑا مافیا کنگ، ایک فوٹو سے جلس ہو گئے؟ یہ صرف ایک پرینک تھا یونگی، آپ کا اٹینشن پانے کے لیے۔ جیسے ہی جمن نے مسکرا کر کہا یہ صرف ایک پرینک تھا، یونگی کے دماغ میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ کام کا سٹریس، کئی دنوں کی نیند کی کمی اور جمن کو کھونے کا وہ گہرا ڈر، یہ سب مل کر ایک بھیانک غصے میں بدل گیا۔ یونگی کے چہرے سے وہ پرورٹڈ مسکان غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں پوری طرح سے ڈارک ہو گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے پیچھے ہٹا اور اتنی زور سے چلایا کہ پورا کمرہ گونج اٹھا۔ یونگی shouting at the top of his lungs. فرینک، تمہیں یہ ایک مذاق لگ رہا ہے جمن؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس دور سے گزر رہا ہوں؟ یونگی کی آواز اتنی بھیانک تھی کہ جمن بری طرح سے کانپ گیا۔ اس نے کبھی یونگی کا ایسا رخ نہیں دیکھا تھا۔ جمن ٹریمبلنگ، یونگی میرا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز شانت ہو۔ لیکن یونگی کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا، وہ ایک پاگل انسان کی طرح بہیو کر رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا گلاس کو لام اٹھا کر دیوار پر پٹک دیا۔ گلاس کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ یونگی roaring, throwing a chair across the room. میں باہر تمہاری حفاظت کے لیے خون بہا رہا ہوں، راتوں کی نیند خراب کر رہا ہوں، اور تم یہاں بیٹھ کر میری ہی جان کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ تمہیں کونے کا خیال بھی مجھے پاگل کر دیتا ہے جمن۔ یونگی کمرے کی ہر چیز کو اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ المیرا کے کپڑے، قیمتی شو پیسز، سب کچھ فلور پہ بکھرے پڑے تھے۔ کمرہ کسی جنگ کے میدان جیسے لگ رہا تھا۔ جمن بیڈ کے کونے میں دبک گیا، اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ بری طرح سے ڈر چکا تھا اپنے obsessed ہسبینڈ کا یہ روپ دیکھ کر۔ یونگی کا یہ روپ صرف سکیری نہیں، جان لیوا لگ رہا تھا۔ تبھی آپا کو چکے یونگی کا پیر گلاس کے ایک بڑے ٹکڑے پر پڑا اور فلور پر اس کا پیر پھسل گیا۔ جمن gasping in horror. یونگی زور سے فلور پر گرا، اس کا ہاتھ اور پیر گلاس کے ٹکڑوں سے چھل گیا اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر جمن کا صبر کا بھان ٹوٹ گیا۔ وہ یونگی کی اس خوفناک روپ اور اسے لگی چوٹ کو دیکھ کر اندر سے پوری طرح ٹوٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جمن crying loudly, sobbing uncontrollably. I'm sorry، مجھے معاف کر دیجیے، میں دوبارہ ایسے کبھی نہیں کروں گا، پلیز رک جائیے یونگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ جیسے ہی جمن کے رونے کی آواز یونگی کے کانوں میں پڑی، کمرے کا سارا شور ایک پل میں تھم گیا۔ یونگی جو ابھی تک ایک بھوکے شیر کی طرح چیزیں توڑ رہا تھا، اچانک بالکل فریز ہو گیا۔ جمن کے آنسو یونگی کے لیے کسی ٹھنڈے پانی کی طرح تھے جس سے اس کی ساری آگ کو بجھا دیا تھا۔ یونگی نے اپنی کام کی ہوئی خون سے سنی آنکھوں سے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کا چھوٹا سا بیبی گھٹنوں کے سر چھپا کر ہچکیاں لے رہا تھا۔ یونگی panicking, his voice cracking. منی یونگی کے سارے غصے ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ بھاری پچھتاوا اور گھبراہٹ سے لے لی۔
وہ بھول گیا تھا کہ اسے کچھ چوٹ لگی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا ترنت بیڈ کے پاس پہنچا اور جمن کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ یونگی trying to touch Jimin gently. بیبی پلیز مت رو، دیکھو میں رک گیا، میں کچھ نہیں توڑ رہا، منی میری طرف دیکھو۔ جمن نے روتے ہوئے اپنا لال چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ یونگی کا دل یہ دیکھ کر ٹوٹ سا گیا، اس نے خود اپنی ہاتھوں سے اپنی سب سے قیمتی چیز کو اتنا ڈرا دیا تھا۔ یونگی نے ترنت جمن کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا اور اسے اتنی زور سے سینہ سے لگایا جیسے اگر وہ چھوڑے گا تو مر جائے گا، اور جمن کے بالوں میں اس کی گالوں پر پاگلوں کی طرح کس کرنے لگا، اس کے آنسو پوچھتے ہوئے۔ یونگی was trembling crying with guilt. I'm so sorry my love. میں پاگل ہو چکا تھا، مجھے معاف کر دو، تمہارے ان آنسوؤں کو دیکھ کر میں مر رہا ہوں جمن، پلیز رونا بند کرو، تمہارا یونگی تمہارے پاس ہے۔ جمن نے بھی یونگی کی شرٹ کو کس کر پکڑ لیا، اس کا رونے دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ چاہے یونگی کتنا بھی اسکیری ہو جائے، جمن کے آنسو آج بھی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھے۔ جمن نے یونگی کے سینے پر اپنے سر ٹکا دیا، اس کی تیز چلتی ہوئی ہارٹ بیٹ کو سنتے ہوئے۔ یونگی ابھی بھی اسے کس کر تھامے ہوا تھا، جسے اگر وہ تھوڑا بھی دور ہوا تو جمن پھسل جائے گا۔ جمن نے دھیرے سے اپنی روتی ہوئی چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی نظر یونگی کے ہاتھ پہ بہتے ہوئے خون پر پڑی۔ جمن کا دل ایک بار پھر بیٹھ گیا، اس بار ڈر سے نہیں بلکہ گلٹ سے۔ جمن sniffing wiping his nose voice cracked. I'm so silly. I'm so sorry یونگی، میری وجہ سے آپ کو اتنی چوٹ لگ گئی، میں نے اتنا گندا مزاق کیوں کیا آپ کے ساتھ؟ یونگی نے ترنت اپنا سر ہلا دیا، وہ خود اپنی چوٹ کم وہ خود اپنی چوٹ کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا، اس کا پورا دھیان صرف جمن کے لال گالوں اور بھیگے ہوئے آنسوؤں پر تھا۔ یونگی softly cupping Jimin's face with his uninjured hand. بیبی مت بولو، اس سے تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں پاگل ہو گیا تھا، مجھے تم پر چلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن جمن نے ضد کی۔ وہ ترنت بیڈ سے اترا، بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں سے بچتے ہوئے کبرڈ سے فرسٹ ایڈ باکس نکل آیا۔ وہ واپس بیڈ پر آیا اور یونگی کے بالکل سامنے اس کی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جمن نے بہت ہی دھیرے سے یونگی کے خون سے سنا ہاتھ اپنے نرم ہاتھوں میں لیا، اس نے کاٹن پر اینٹی سیپٹک لگایا اور یونگی کے وونڈ پر ٹچ کرنے سے پہلے اس پر ہلکے سے گلو ماری تاکہ یونگی کو جلن نہ ہو۔ جمن concentrating on the wound, eyes staring up again. اگر تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے بتانا، اوکے؟ میں بہت دھیرے سے کر رہا ہوں یون۔ یونگی نے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے افسوس دل جمن اس کے کو دیکھ کر اور زیادہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ صرف اور صرف وہی خیال تھا۔ یونگی in his deep whispering tone, منی مجھے اس چوٹ سے درد نہیں ہو رہا، مجھے درد تب ہو رہا ہے جب تمہارے آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ جمن نے کاٹن کو وہیں روکا اور یونگی کی کالی آنکھوں میں دیکھا، اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس ڈینجرس مافیا کنگ کی پوری دنیا صرف اس کا آس پاس ہوتی ہے۔ جمن soft smiling through tears clearing the wound again. میں کبھی کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گا یونگی، میں صرف آپ کا ہوں، پر آپ کو بھی وعدہ کرنا ہوگا آپ میرے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں گے، مجھے سچ میں بہت اکیلا لگتا ہے یونگی نے ترنت جمن کا ہاتھ سے کاٹن چنا اور اسے فرسٹ ایڈ باکس میں ڈال دیا۔ اس نے جھٹکے سے جمن کے اوپر کھینچا، اسے جمن سیدھا اس کے لاپ میں آ گرا۔ یونگی smoking softly, his poetic tone coming back. I promise baby آج کے بعد کام دوسرے نمبر پر ہوگا اور تم پہلے نمبر پر۔ ویسے بھی ہمارا بیڈ روم کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم دوسرے گیسٹ روم میں شفٹ ہو جائے؟
کیونکہ میں تمہیں صبح سے پہلے چھوڑنے والا تو نہیں ہوں۔ جمن نے یونگی کے سینے پر ہلکے سے ہٹ کیا۔ اس کا چہرہ شرم سے پھر ٹماٹر جیسے ہو چکا تھا۔ جمن whining, burying his face in Youngi's neck. یونگی آپ بھی نا کتنے پرورٹ ہیں آپ۔ یونگی ہلکے سے ہنس دیا اور جمن کو اور ٹائٹلی ہگ کرنے لگا، یہ جانتے ہوئے کہ اب ان کے بیچ کے سارا ڈر اور اکیلا پن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ یونگی نے جمن کے بلشنگ چہرے کو دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا پیشن لوٹ آیا۔ اس سے پہلے کہ جمن کچھ اور بول پاتا، یونگی نے بڑے ہی آرام سے اپنا ہاتھ جمن کے نیز اور بیک کے نیچے ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں برائڈل سٹائل میں اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جمن gasping in surprise, wrapping his arms around Youngi's neck. یونگی کیا کر رہے ہو آپ کو چوٹ لگی ہے، پلیز مجھے نیچے اتاریے۔ یونگی نے نیچے دیکھ کر ایک سیکسی اسمرک دی اور جمن کو اور اپنے سینے کے پاس کھینچ لیا، جس جمن کا ویٹ اسی کے لیے ہوا جیسا تھا۔ یونگی in a deep husky voice whispering near his lips. میں نے کہا نا بیبی، مجھے کوئی چوٹ درد نہیں کر رہی ہے اور جب تک تم میرے باہوں میں ہو مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ یونگی نے بڑے ہی دھیان سے فلور پر بکھرے ہوئے کانچ کو ٹکڑوں سے بچتے ہوئے قدم بڑھائے اور ماسٹر بیڈ روم سے باہر نکلا اور پوری کوریڈور میں جمن کی آنکھیں صرف یونگی کے چہرے پر ٹکی تھی۔ جمن کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان اس سے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے۔ یونگی جمن سے لے کر گیسٹ بیڈ روم میں انٹر ہوا۔ وہاں کی لائٹس بہت سافٹ اور وارم تھی۔ اس نے بہت ہی جنٹلی جمن کے جسم کو بیڈ پر لٹایا، بالکل ایسے جیسے وہ کوئی بہت ہی قیمتی کانچ کی چیز ہو۔ لیکن یونگی نے خود کو دور نہیں کیا، وہ ترنت جمن کے اوپر لین ہوا، دونوں کے بیچ کا فاصلہ بالکل ختم کرتے ہوئے۔ جمن looking up, just having whispering softly, Youngi, I'm all yours tonight, Minnie. No distractions, no work, just you and me becoming one. یونگی نے جمن کے ہونٹوں کو ایک بہت ہی نرم گہری اور پیشنیٹ کس میں کیپچر کر لیا۔ اس کس میں پچھلے سارے دنوں کی درد، اکیلا پن اور تڑپ تھی۔ جمن نے بھی اپنی باہیں یونگی کے گلے میں کس لی، خود کو پوری طرح سے اپنے ہسبینڈ کے حوالے کرتے ہوئے۔ ان کی سانسیں ایک ہو چکی تھی اور ان کا دل ایک ہی ردم میں دھڑک رہا تھا۔ وہ پوری حسین رات انہوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں گزاری، جہاں نہ تو کوئی ڈر تھا اور نہ ہی کوئی اکیلا پن، صرف ان کا بے انتہا سچا اور obsessed پیار تھا۔ دی اینڈ۔